which online conference, Azadi Conference, Pakistan and our responsibilities. Dr. Akhtar Sandhu, once again, I welcome you all. अब आपके सामने Dr. Mehboob Hussain, Professor and Chairman, Department of History, Punjab University, Lahore, historian हैं, journalist हैं, researcher हैं, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप किया और बहुत से मुल्कों में अपनी रिसर्च अपने मकाले पेश कर चुके हैं. पार्लियामेंट इनकी स्पेशलाइजेशन है. पार्लियामेंट के ऊपर इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने प्रेस ने इनकी किताबें शाया की जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन उनको मिली, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में ये पहली किताब है जो पार्लियामेंट के ऊपर लिखी. ये बहुत ही सबसे बड़ा अहम अदारा जो है वो हमारा पार्लियामेंट है और इसके ऊपर जो सबसे पहला काम किया है वो डॉक्टर महबूब हुसैन ने किया है और बहुत खूबसूरत काम किया है. So his work has been appreciated by all the scholars across the world. So right now I request Dr. Mehboob Hussain to present his talk. Dr. Mehboob Hussain, a professor and chairman, Department of History, Punjab University, Lahore. Thank you, Dr. Akhtar Hussain Sandhu साहब. आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका फराहम किया. मैं प्रिंसिपल इस्लामिक कॉलेज प्रोफेसर राना असलम परवेज साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ को इनकरेज करते हैं, प्रमोट करते हैं और जितने भी को करिकुलर और प्योर करिकुलर मैं कहूँगा एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए उनकी सरपरस्ती हमेशा से रही है. इसी तरह डॉक्टर अख्तर साहब, आप भी माशाल्लाह जब से इस कॉलेज में ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, आपने इस कॉलेज को वाइब्रेंट कर दिया. मैं समझता हूँ कि इस्लामिया कॉलेज का जो किरदार था तहरीक पाकिस्तान में, चाहे वो इस्लामिक कॉलेज रेलवे रोड हो और पाकिस्तान के क़याम के बाद इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइन, अब वही रोल जो है ये इस्तेहकाम पाकिस्तान और तकमील पाकिस्तान के लिए ये कॉलेज अदा कर रहा है. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब. अच्छा, मेरे दोस्त कल्याण सिंह साहब भी और डॉक्टर रिजवानुल्लाह कोकब भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर चुके हैं और मैं उन्हीं के कुछ निकात को एक्सटेंड करूँगा. पहली बात तो देखें, मेरे हिस्से में जो टॉपिक आया है वो क्या है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं. देखें, हम बतौर टीचर, बतौर हिस्टोरियन और बतौर पाकिस्तानी सिटीज़न, ये तीन टैग हैं हमारे साथ. तो बतौर उस्ताद हमारी ज़िम्मेदारी क्या है और फिर इसके बाद बतौर मुअर्रिख हमारी ज़िम्मेदारी क्या है और फिर बतौर पाकिस्तानी शहरी हमारी ज़िम्मेदारी क्या है. देखें, बतौर टीचर तो हम सारे उस्ताद यहाँ पर हैं और जो नई नस्ल को एजुकेट करना है, उनको शऊर देना है, ये एक अच्छा टीचर ही कर सकता है. और मैं ये समझता हूँ कि टीचर का जो रोल है किसी भी सोसाइटी की अपलिफ्ट में, उसकी प्रमोशन में, उसको ऊपर लाने में, उसको किसी भी ज़माने में किसी भी वक्त इग्नोर नहीं किया जा सकता. तो आज भी अगर टीचर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरह अदा कर लेता है तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो मुआशरा है उसमें बहुत ज़्यादा निखार आ सकता है. अच्छा, ये छोटी छोटी टिटबिट्स हैं, इसके बाद मैं आगे अपने मौजू की तरफ आता हूँ डिटेल के साथ. पाकिस्तानी शहरी, देखें एक छोटी सी एग्जांपल है. पहले किसी ज़माने में ये कहा जाता था कि अगर किसी सोसाइटी के अंदर आपने उसका बिहेवियर देखना है तो आप ट्रैफिक सिग्नल्स पर जाकर देखें कि वो मुआशरा या वो शहरी किस तरह बिहेव करते हैं. लेकिन आजकल थोड़ा सा इसके नॉर्म्स चेंज हो चुके हैं. वो सिग्नल की बात अपनी जगह पर अहम है, लेकिन अब अगर आपने किसी कौम का मजाज देखना है तो ज़रा सोशल मीडिया पर जाकर देखें वो वहाँ पर किस तरह कमेंट्स करते हैं, किस तरह रिएक्ट करते हैं, किस तरह चीज़ों को शेयर करते हैं और किन चीज़ों को शेयर करते हैं. तो आपको अंदाज़ा होगा कि उस कौम का एक अमूमी मजाज क्या है. तो ये एक बड़ा छोटा सा पैरामीटर है जिससे हम देख सकते हैं कि हम बतौर कौम किस किस्म का मिजाज और किस किस्म की सोच रखते हैं. अच्छा, इसी तरह बतौर मुअर्रिख अगर हम अपनी जिम्मेदारियों की बात करें तो देखें, बतौर हिस्टोरियन ये हम पर सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी आयद होती है वो ये है कि हम अपनी कौम को, अपने मुआशरे को, अपने स्टूडेंट्स को वो हकायक बताएं जो किसी ना किसी वजह से नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं. और यही वजह है कि बहुत छोटे छोटे इश्यूज को लेकर हमारी कौम उनको सेंसिटाइज करती है, सनसनी फैलाती है. देखें, अभी 14 अगस्त आ रहा है, आज 14 अगस्त है, हम आज़ादी का 73वां यौम मना रहे हैं. लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले एक हफ्ते से कुछ जब से ये अगस्त स्टार्ट हुआ है तो ये एक बहस चली है और बड़े बड़े वो टीवी एंकर्स भी इस पर बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान 14 अगस्त को बना था या 15 अगस्त को बना था. हालांकि ये कोई इतनी अहम बात नहीं है इस हवाले से कि देखें
اس کی وجہ یہ کہ ہم سنسنی پھیلا دیتے ہیں نا, حقائق نہیں بتاتے. اگر سیدھا بتا دیا جائے کہ 15 اگست کو بنا تھا لیکن ہم 14 اگست کو اس لیے مناتے ہیں, اس کی وجہ بتا دی جائے تو بات ختم ہو جائے. لیکن ہم چیزوں کو ہائیڈ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پھر بہت زیادہ وہ سنسنی پھیل جاتی ہے. حالانکہ اس سے بڑے بڑے ایشوز بھی ہیں. ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ اس قوم کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا ہے ماضی میں. یہ کوکب صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں, وہ آپ کو بتا رہے تھے, ان کی پوری ریسرچ ہے کہ 71 میں کیا ہوا. اس ایشو کو سینسٹائز نہیں کیا جاتا. ان غلطیوں کو سیکھنے کے لیے ہم میسیجز نہیں کرتے, یا ہمارے جو ذمہ داران ہیں اس طرف نہیں آتے, لیکن ہم چھوٹے چھوٹے ایشوز میں قوم کو الجھا کر اسی طرح. اچھا, اسی طرح 11 اگست کی بات کی جاتی ہے, قائد اعظم کی اسپیچ, نو ڈاؤٹ اس میں انہوں نے ایک فیوچر ویژن دیا تھا, ایک قوم کو ڈائریکشن دی تھی. لیکن ہم اس اسپیچ کا ایک جو ایبسٹریکٹ ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں کہ جی انہوں نے اقلیتوں کے حوالے سے یا مائنورٹیز کے حوالے سے کیا کہا. لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے, اب آپ اگر اس تقریر کا پورا ٹیکسٹ دیکھیں تو اس میں ایک بہت بڑا حصہ اس بات پر ہے کہ ہمارے جمہوری اداروں کا کیا رول ہوگا, ہماری پارلیمنٹ کا کیا رول ہوگا. ہم اپنے مقتدر اداروں کو, میں مقتدر ادارہ سمجھتا ہوں پارلیمنٹ کو, اگر آپ نے قائد اعظم کی ان کی پوری اسپیچ کو ذرا دیکھیں, قوم کو بتائیں, اس کا ٹیکسٹ سامنے رکھیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے پاکستان کی پارلیمنٹ کا کیسا فیوچر دیکھا تھا. وہ کس طرح چاہتے تھے کہ پاکستان کا یہ ادارہ آئین سازی کرے, اس کا کیا رول ہوگا, اس کی کیا ذمہ داری ہوگی. تو ان چیزوں کو ہم شاید ڈیلیبریٹلی سامنے نہیں لانا چاہتے, جس سے ہمیں کوئی خوف ہے کہ اگر ہم نے قائد اعظم کے ان نکات کو, ان فرمودات کو سامنے لے کر آئیں تو شاید قوم شاید ان کی ڈیمانڈ ہی نہ شروع کر دے. آپ دیکھیں پارٹیسپیشن کی بات آپ نے کہی, کوکب صاحب نے یہ بات کی کہ ہمیں پوری طرح سے پارٹیسپیٹ نہیں کرنے کا موقع ملا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. آپ دیکھیے کہ اگر ہم پہلے دن سے شروع کریں, 1949 ایک بڑا سٹیپ تھا پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کے اندر, جب ہم نے یہ طے کیا کہ ہمارا فیوچر کانسٹیٹیوشن کس طرح کا ہوگا. اور جب یہ پرائم منسٹر لیاقت علی خان نے ریزولوشن ٹیبل کی فلور آف دی ہاؤس, تو جو نان مسلم اراکین تھے, یا آپ یہ کہہ لیں گے جو اپوزیشن کے اراکین تھے, انہوں نے کچھ مائنر سی اس کے اندر امینڈمنٹ یا موڈیفکیشن سجیسٹ کی. لیکن ہماری جو اس وقت کی رولنگ کلاس تھی, اس وقت کی جو گورنمنٹ پارٹی تھی, جو ٹریجری بینچز تھے, انہوں نے وہ مائنر امینڈمنٹ بھی ایکسیپٹ نہیں کی اور ان کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا, اور اسپیکر نے رولنگ دی کہ ہم ان کو انکارپوریٹ نہیں کر سکتے. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں, بطور مورخ یہ سمجھتا ہوں, بطور تاریخ کا طالب علم یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان بنیادی نکات کو جو کہ بہت مائنر سے تھے, اور وہ لوگ ایگری تھے اس بات پر کہ آپ آبجیکٹیو ریزولوشن لے کر آئیں اور فیوچر کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے آپ ایک ڈائریکشن طے کریں, لیکن یہ ہمارے کچھ نکات ہیں, ہمارا کچھ نقطہ نظر ہے, اس کو بھی آپ شامل کر لیں. اور ان میں سے اکثر چیزیں شامل ہو سکتی تھیں, وہ ہم نے ریجیکٹ کر دیں, اور پہلے دن سے جو ایک موقع ملا تھا کنسنسس ڈیولپ کرنے کا, وہ ہم نے گوا دیا. اور یہ جو پارٹیسپیشن کی بات کی گئی, یہ اس سے ہم دور ہٹ گئے. اسی طرح آپ جمہوری حکومتوں کی بات کرتے ہیں, دیکھیں جمہوری حکومتیں ہوں یا غیر جمہوری حکومتیں ہوں یا ماشاء اللہ کی حکومتیں ہوں, عوام کے نمائندوں کو اقتدار جو ہے یا اختیار جو ہے یہ کبھی بھی منتقل نہیں کیا گیا, اور پاور ٹرانسفر کی بجائے پاور شیئرنگ کی جاتی ہے. ایک کیس ہے صرف, ابھی میں نے پوسٹ ڈاک کا آپ نے ذکر کیا, میں وہاں پر یہی جو بینظیر بھٹو کی پارلیمنٹ جس پر کام کر رہا تھا, تو ایز اے کیس اسٹڈی آپ دیکھیں کہ جب 11 سال کے طویل مارشاء اللہ کے بعد ایک سو کالڈ ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئی 1988 کے انتخابات کے نتیجے میں, اور پاکستان میں پہلی خاتون جو ہے وہ پرائم منسٹر بنی, تو ان کو اختیار جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہوا, صرف شیئر ہوا. اور آپ دیکھیں کہ ان کا وزیر خارجہ وہی پہلے تھا جو 11 سال کے ماشاء اللہ کے دور میں تھا, ان کا وزیر خزانہ آپ دیکھ لیں, سیکرٹری خزانہ دیکھ لیں, آپ کو جو کی پوائنٹس کے اوپر لوگ نظر آئیں گے وہ وہی ہیں. تو وہ ایک ایکسٹینشن تھی, اور یہ کہا گیا کہ جی آپ اگر ان کو ساتھ لے کر چلیں گے تو آپ کو پاور شیئر کی جائے گی, ادروائز آپ باہر ہی بیٹھے رہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہماری جو ترجیحات ہے ان کا تعین کیسے ہوتا ہے, اور ہم یہ سنتے آئے ہیں جب سے اسٹوڈنٹ تھے, پڑھتے آئے ہیں, ہوش سنبھالی ہے, شعور آیا ہے تھوڑا بہت, کہ جی پاکستان کا قومی مفاد یہ ہے. اب ایک تو قومی مفاد کی ڈیفینیشن کیا ہے, کون یہ بتائے گا کہ ہمارا قومی مفاد کیا ہے؟ کیا کوئی منتخب حکومت بتائے گی؟ کیا کوئی
عدالت بتائے گی؟ کیا کوئی اور ادارہ بتائے گا کہ پاکستان کا قومی مفاد کیا ہے؟ تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اتنا کنٹراسٹ ہے اس قومی مفاد میں، نیشنل انٹرسٹ میں، کہ ایک گورنمنٹ آتی ہے اس کی نظر میں ہمارا نیشنل انٹرسٹ اور ہوتا ہے، دوسری گورنمنٹ آتی ہے اس کی نظر میں ہمارا نیشنل انٹرسٹ اور ہوتا ہے. آپ تینوں ماشاء اللہ کی گورنمنٹس کو اٹھا کر دیکھ لیں. ایوب خان کے دور میں ہمارا قومی مفاد کیا تھا، ضیاء کے دور میں ہمارا قومی مفاد کیا تھا، اور پھر مشرف کے دور میں ہمارا قومی مفاد کیا تھا. آپ کو 180 ڈگری کے اوپر نظر آئیں گی چیزیں. اور اسی طرح پھر ایک جو نقطہ سنتے آئے ہیں ہمیشہ سے کہ جی پاکستان تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے 73 سال ہو گئے ہیں، یہ نازک ترین دور ختم ہی نہیں ہو رہا. بھئی کیوں نہیں ختم ہو رہا؟ اس سوال پر بھی تو غور کرنا چاہیے نا، کہ ہم ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں. اور آپ پرانے اخبارات اٹھا کر دیکھیں، نیوز پیپرز اٹھا کر دیکھیں، آپ کو ہر سال کے اندر، ہر ایرا کے اندر، ہر ڈکے کے اندر یہ نظر آئے گا کہ پاکستان تاریخ کے نازک دور سے گزر رہا ہے. تو دیکھیں اس کے لیے جو ہماری رسپانسبلٹیز کی آپ بات کر رہے ہیں، تو ابھی کلیان سنگھ صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ جی پاکستان کے اندر یونیورسٹیاں بننی چاہیے. گرو نانک یونیورسٹی کی بات کی، اسی طرح گندھارا یونیورسٹی کی بات کی، اور وہ ٹیکسلا کے میں یونیورسٹی کی بات کی. دیکھیں یونیورسٹیاں ضرور کھلنی چاہیے، تعلیمی ادارے کو قائم ہونا چاہیے، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں بطور تاریخ کے طالب علم کہ کچھ سال پہلے یہ رانا اسلم پرویز صاحب اگر آن لائن ہے تو یہ بھی اس تحریک کا حصہ تھے، جب پنجاب میں ایک گورنر صاحب تھے، انہوں نے مختلف کالجز کے اوپر یونیورسٹیوں کے بورڈ لگا کر ان کو یونیورسٹیاں ڈکلیئر کر دیا، اور ان کو شوق تھا پنجاب کا سر سید کہلانے کا. تو اب آپ دیکھیں کہ اس سے تعلیم کی ترقی ہوئی ہے یا تنزلی ہوئی ہے. اور ایک جو ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ یہ کوکب صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی آج تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ترقی کر لی ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد نے، لیکن آج سے کوئی 15-20 سال پہلے جب یہ یونیورسٹی نہیں تھا تو ہماری پنجاب یونیورسٹی کی ایک ایفیلیشن کمیٹی گئی ان کے کچھ پروگرامز کو ایگزامن کرنے، تو ہم نے ریجیکٹ کر دیا، پنجاب یونیورسٹی نے ریجیکٹ کر دیا کہ آپ کے پاس مطلوبہ سہولیات نہیں ہیں، ہم آپ کو یونیورسٹی نہیں بنا سکتے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ اب جی سی یو فیصل آباد جو ہے وہ دوسرے اداروں کو ایکسٹینشن اپنا ایفیلیشن دے رہا ہے، اچھی بات ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کوانٹٹی کے ساتھ ساتھ کوالٹی کی طرف بھی آئیں، اور اگر آپ نے یونیورسٹیاں بنانی ہیں تو پھر ان کو حقیقی معنوں میں یونیورسٹیاں بنائیں. اس لیے میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یونیورسٹیاں بننی چاہیے، لیکن اس کے لیے پراپر ورکنگ ہونی چاہیے. اور ورکنگ سے مراد میری یہ ہے کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں، یہ میں نے کل بھی بات کی تھی، کوکب صاحب نے ایک سیمینار ارینج کیا تھا، ویبینار ارینج کیا تھا، اس وقت بھی میں نے بات کی تھی کہ سٹیک ہولڈر، جب ہم سٹیک ہولڈر کی بات کرتے ہیں نا، دیکھیں پاکستان کا مسئلہ کیا ہے. پاکستان کا مسئلہ یہی ہے کہ جو پاکستان کے سٹیک ہولڈر ہیں سب سے بڑے وہ تو اس کے عوام ہیں، ان سے تو رائے نہیں لی جاتی، اور عوام کی رائے کہاں لی جائے گی؟ اسمبلیوں کے اندر. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان میں اسمبلیاں کس حد تک سوورن ہیں، کس حد تک انڈیپینڈنٹ ہیں، کس حد تک ان کو اختیارات دیا گیا ہے، اور پھر کتنا عرصہ یہ اسمبلیاں برقرار رہی ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ایک دوست بات کر رہے تھے کہ زیادہ عرصہ تو جو ہے وہ اسمبلیوں کو بغیر ہی گزر گیا. ایک بڑا اچھا میں پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں بجٹ آیا، تو ایسے کئی بجٹ ہیں پاکستان میں جو بغیر کسی اسمبلی میں ڈیبیٹ ہوئی اپروو ہو گئے. یعنی کہ عوام نے اپنا پیسہ اپنے اوپر خرچ کرنا ہے اور انہوں نے اس کو ڈسکس ہی نہیں کیا، ڈیبیٹ ہی نہیں کیا، تو ایسے کئی بجٹ اپروو ہو گئے. تو اسمبلیوں کو ہم ایک ربر سٹیمپ کے طور پر لیتے ہیں. تو جو سٹیک ہولڈر کی بات کر رہا ہوں، تو سٹیک ہولڈر اگر ہم تعلیمی اداروں کی بات کریں تو تعلیمی اداروں میں سٹیک ہولڈر ہم سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ٹیچرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، یہ بنیادی سٹیک ہولڈر ہیں. لیکن ان سے پوچھے بغیر، ان کی رائے لیے بغیر آپ پالیسیز بنا لیتے ہیں، اور پھر وہ پالیسیز جو ہیں ان کا جو حشر ہوتا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. اسی طرح ہم نے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف نہیں ہم جاتے، ہم اپنا ایک نیریٹو سچا ثابت کرنے کے لیے پورے سسٹم کو داؤ پر لگا دیتے ہیں. اور ایسا ایک مرتبہ نہیں ہوا، کئی مرتبہ ہوا ہے. آپ کے سامنے یہ ساری مثالیں، اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف جاتے نہیں ہیں، جس سے ہماری جو معاشی مسائل ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، اور پھر جو ملک جو ہے وہ ابھی تک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، اس کی یہی وجہ ہے. اسی طرح آپ عدالتی نظام کو بھی دیکھ لیں. کہتے ہیں کہ اگر کسی ملک میں ترقی کرنی ہے تو وہاں پر آپ ایک جسٹس کا سسٹم ٹھیک کر لیں، آپ انصاف قائم کر لیں، اور انصاف کو وسیع تر معنوں میں لیں، سماجی انصاف کے معنوں میں، تو وہ ادارہ، وہ ملک، وہ یا وہ معاشرہ وہ ٹھیک ہو جائے گا.
تو یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں ڈاکٹر صاحب، اس پر ہم اپنی کلاس روموں میں بھی بات کرتے ہیں، اپنے تعلیمی اداروں میں بھی بات کرتے ہیں، اس طرح کے ویبینارز اور سیمینارز میں بھی بات کرتے ہیں. اور مجھے یہ امید ہے، دیکھیں میں ہوپ فل ہوں کہ تبدیلی جو ہے وہ اسی طرح مکالموں سے، بحثوں سے، مباحثوں سے، ڈسکشن سے، ٹاک سے، ایک دوسرے سے بات کرنے سے آتی ہے. اور میں اس حوالے سے بڑا پازیٹیو ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالی تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں. اور 73 سال قوموں کی زندگی میں کوئی بہت بڑا عرصہ نہیں ہوتا. ہم تاریخ کے طالب علم، ہم نے دیکھا کہ یورپ بھی کئی صدیاں جو ہے وہ جنگ و جدل میں الجھا رہا، وہاں لڑائی جھگڑے ہوتے رہے، اور بالآخر انہوں نے اپنے آپ کو کلاسیفائڈ کیا، اپنے اداروں کو کلاسیفائڈ کیا، انسٹیٹیوشنلائز کیا، اور چیزیں سیٹل کی کہ کن ایشوز کو ہم نے نہیں ٹچ کرنا، کن ایشوز کو ہم نے سیٹل سمجھ لینا ہے، اور کن ایشوز کو ہم نے ڈیبیٹ کرنا ہے. اگر ہم پاکستان کے اندر بھی کچھ ایشوز کو طے کر لیں، مثال کے طور پر تعلیم ہے، اگر ہم تعلیم کے حوالے سے یہ طے کر لیں کہ کوئی بھی حکومت آئے، اے کی آئے، بی کی آئے، سی کی آئے، ایک تعلیمی پالیسی بنا لیں، اس تعلیمی پالیسی کو آپ 25 سال کے لیے، 30 سال کے لیے، 40 سال کے لیے امپلیمنٹ کر دیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی بہتری کی طرف جائے گی. لیکن ہمارے یہاں پر پرابلم یہ ہے، اور یہ کسی ایک پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، ساری پارٹی اس میں قصوروار ہیں، سزاوار ہیں، کہ جب اس کی حکومت آتی ہے تو وہ ایک پالیسی لے کر آتی ہے، جب دوسری کی حکومت آتی ہے تو وہ پچھلی کو اپنے پولیٹیکل موٹیوز کے لیے، ایجنڈاز کے لیے آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیتی ہے، جس سے پھر جو قوم ہے اس کا نقصان ہوتا ہے، جو معاشرہ اس کا نقصان ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ میں اتنی گفتگو کرتا ہوں. باقی دوست بھی ہیں، ڈاکٹر آمنہ تشریف لے آئی ہیں، وہ بھی بات کریں گی، اور میں ایک مرتبہ پھر آپ کا، ڈاکٹر رانا اسلم پرویز صاحب کا اور دوسرے دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری گفتگو سنی. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. جی تھینک یو ڈاکٹر محبوب حسین، پروفیسر اینڈ چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری، پنجاب یونیورسٹی لاہور. بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے، اور بہت ان کا جو پہلے سٹارٹ ہی ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہ 3 حصوں میں انہوں نے تقسیم کیا اور اس کا حل بھی بتا دیا. دس از ونڈرفل کہ ٹیچر، ہسٹورین، سٹیزن. ٹیچر کا مطلب ہوتا ہے بولنا، ہسٹورین کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، سٹیزن کا مطلب ہوتا ہے عمل کرنا. تو یہ آپ دیکھیں کہ ٹیچر ایجوکیٹ کرتا ہے، ہسٹورین لکھتا ہے، اور سٹیزن اس سے حکمت و دانش سمیٹ کر ایک اچھے سٹیزن ہونے کی کوشش کرتا ہے. اور اس کے بعد ان کا حل دیا ہے کہ جو اگنورڈ ایریاز ہیں ان 3 کمپوننٹس میں، اگر ان کے اوپر توجہ دی جائے تو یہ بہت بڑی جو ہے وہ ہم اچیومنٹ کر سکتے ہیں. ونڈرفل. اس کے بعد نیکسٹ پروگرام انہوں نے ایک ڈومین دیا میڈیا کو، کہ ایک عام سی بات کو ڈراماٹائز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سیریس ایشوز بھی ہائی لائٹڈ، کہ جب آپ سیریس ایشوز کے اوپر ڈیبیٹ کریں گے تو اس کا فائدہ ملک کو ہوگا، عوام کو ہوگا، اور اسٹوڈنٹس کو ہوگا. تو اس لحاظ سے انہوں نے یہ ایک میڈیا کے لحاظ سے پوائنٹ اٹھایا اور اس کا حل بتایا. اور نیکسٹ اس کا جو تیسرا کمپوننٹ ان کی گفتگو کا ہے وہ قائد اعظم کا ویژن ہے، کہ قائد اعظم نے مینورٹیز کے ساتھ ساتھ ایکٹیو رول آف انسٹیٹیوشنز بتایا، کہ جو جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اپنا رول پلے کریں گے ان 2 سینس. اگر وہ ان میں سے کوئی بھی ویک پرفارمنس ہوتی ہے تو جو ایک ڈیفیشنسی ہے بہت بڑی جو کہ سوسائٹی میں پیدا ہو جائے گی. اس کے بعد انہوں نے بڑی خوبصورت انداز سے اپوزیشن بھی آنرڈ اور ڈیموکریٹک نارمز شوڈ بی ریسٹورڈ، کہ جتنے بھی ہیں. اس کا چوتھا جو کمپوننٹ ہے وہ ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم کیا ہونا چاہیے، ان میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے، اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات ہونی چاہیے. اور نئی یونیورسٹیوں کا بہت فائدہ ہے، لیکن فیکلٹی کا انتظام اس سے پہلے ہو، جو اس سے ریلیونٹ چیزیں ہیں اس کو پہلے اس کا انتظام ہو تو اس یونیورسٹی کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف جانا چاہیے. اگر ان کے پورے کمپوننٹس اس کو پورے نہیں کرتے ہیں تو اس کو نہیں کرنی چاہیے. یہ ان کی تجویز ہے. فریڈم آف ایکسپریشن کی انہوں نے بات کی، تو ان کی پوری گفتگو میں جو انہوں نے ڈائگنوز کیا کہ what are the problems with our societies and government and what are the solution to all these problems، اور پاکستانیت اور ایک درد جھلکتا ہے ان کی گفتگو سے. مجھے امید ہے کہ جو آڈینس نے ان سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کیا ہوگا، اور پالیسی میکرز also can benefit from his insight. تھینک یو ڈاکٹر محبوب حسین. اب ہم اپنے آخری مقالہ نگار کی طرف جا رہے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر آمنہ محمود، پروفیسر پولیٹکس اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز، چیئرپرسن رہیں، پرووسٹ رہیں، اور بہت زیادہ عہدوں کے اوپر اس وقت وہ موجود ہیں. کئی کتابوں کی مصنف ہیں، اینالسٹ ہیں ٹی وی کے اوپر. مسلسل مختلف جو فارن پالیسی کے پروگرامز ہیں
وہ ان کے اکثر ٹی وی کے اوپر آپ ان کو دیکھتے ہوں گے. پوسٹ ڈاکٹریٹ کیا انہوں نے یونیورسٹی آف نارتھ کیرولینا امریکہ سے, اور یو ایس چائنا ریلیشنز کے اوپر ان کی ایکسپرٹیز ہے. اور خاص طور پہ اگر ہم ایک براڈر لیول کے اوپر بات کریں تو فارن پالیسی آف پاکستان, اس کے اوپر ان کی مکمل دسترس ہے. تو وی ویلکم ڈاکٹر آمنہ محمود. ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنا مقالہ پیش کریں. ڈاکٹر آمنہ محمود, پروفیسر آف پولیٹکس اینڈ آئی آر, انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی, اسلام آباد. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار انوائٹنگ می. آپ نے بہت زیادہ ایک جنرس انٹروڈکشن کرایا. میری تو صرف ہمبل کنٹریبیوشن ہے ٹورڈس مائی سبجیکٹ کہ آئی ایم اے پولیٹیکل سائنٹسٹ, اور آج جو مجھے موضوع دیا گیا کہ خواتین کا کردار تحریک پاکستان میں اور اس کے بعد پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں کیا ہونا چاہیے, تو یہ میرا ایریا آف ایکسپرٹیز ہے, بیکاز آئی ہیو ریٹن لاٹ آن جینڈر politics in Pakistan, especially the contributions of women towards education system, towards اس لحاظ سے اتنے زیادہ ہسٹورینس کی موجودگی میں بات کرنا تو ہسٹری پہ بالکل سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. تو میں ہسٹری پہ زیادہ بات نہیں کروں گی, کیونکہ ہم نارملی ہسٹری میں الجھ جاتے ہیں اور ہم موجودہ دور کو نہیں دیکھتے. اور جیسے ڈاکٹر محبوب صاحب نے بڑے ویلڈ پوائنٹس ریز کیے کہ ہمیں آج کل اپنے سسٹم کو ریفارم کرنے کے لیے, پالیٹکس کو ریفارم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو جب ہم پالیٹکس کی بات کرتے ہیں, ملک کے سسٹم کی بات کرتے ہیں, اور اس سے پہلے ہم اپنی ماضی میں روٹس کو دیکھتے ہیں, تو ہم قائد اعظم کا وین یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے 1939 میں اپنا وومن ونگ اسٹیبلش کر دیا, اور محترمہ فاطمہ جناح, جنہیں ہم مادر ملت کے نام سے جانتے ہیں, وہ اس کو لیڈ کر رہی تھیں. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کوئی فارمل عہدہ نہیں دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عہدے اور نام جو ہے ڈیزگنیشن اتنے امپورٹنٹ نہیں ہوتے جتنا کام امپورٹنٹ ہوتا ہے. پھر ہم اگر آ جائیں تحریک پاکستان کی طرف, اسٹرگل فار پاکستان کی طرف, تو 1946 اور 47 میں پنجاب کی خواتین کا ایک بہت اسٹرانگ رول ہے یونینسٹ گورنمنٹ کے آؤٹسٹر میں. اور جب وہ برقع بردار فورس ہمیں نظر آتی ہے لاہور کی سڑکوں پہ, جو یونینسٹ گورنمنٹ کو واپس بھیجنا چاہتی تھی اور وہ پاکستان کے مطالبے کے حق میں بات کر رہی تھی, تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دور کی خواتین بھی اتنی ہی ڈائنامک تھیں جتنا ان کو ہونا چاہیے تھا, اور ان کا ایک اسٹرانگ رول ہے. اور اس زمانے میں جب یہ بہت مشکل تھا کہ خواتین باہر آئیں اور اپنا جلسوں جلوسوں میں شریک ہوں, تو اس وقت ہمیں محترمہ سپرا کا رول نظر آتا ہے کہ انہوں نے 15 سال کی عمر میں جھنڈا لہرا دیا اسلامیہ کالج پہ, اور سیکریٹریٹ پہ پنجاب میں, اور اسلامیہ کالج کی اسٹوڈنٹ تھی. تو اتنے زیادہ ہمیں اس کے علاوہ جو بڑی بڑی خواتین ہیں ان کے نام تو لینا بالکل ایک ریپیٹیشن ہی ہے. ہم اگر بیگم شاہ نواز کا, سلما تصدق کا, اور بہت زیادہ اور خواتین کا نام لیں تو, لیکن اگر ہم عام لوگوں کو دیکھیں, عام عورتوں کو دیکھیں, تو ان کا کردار ہمیں جلسے جلوسوں کی فارم میں بھی نظر آتا ہے. اسی طرح سے کے پی میں, جہاں پہ ممکن ہی نہیں تھا کہ خواتین باہر نکلیں, وہاں جب برقع پوش خواتین کا جلوس نکلا تو خدائی خدمتگار والے حیران رہ گئے کہ یہ مسلم لیگ کے حق میں کہاں سے نکل آئی. اور ان خواتین کا بڑا رول ہے ریفرینڈم کو کامیاب کرانے کے لیے اور پاکستان میں کے پی کو شامل کروانے کے لیے. اس سارے رول کو ہمیں فردر اگر ہم ریہیبلیٹیشن کی کوششیں دیکھیں کہ جب بہت بڑا مہاجرین کا ایک جمع غفیر پاکستان کی طرف آیا اور کوئی وسائل نہیں تھے اور وہ لٹے پٹے قافلے تھے, اور آج ہم ان کی تصویریں دیکھتے ہیں تو ہمارا دل دہل جاتا ہے کہ ان لوگوں کی کتنی بڑی قربانیاں ہیں. اس کے باوجود بھی ان تمام وسائل گورنمنٹ کے پاس نہیں تھے, تو لوگوں نے ان کو سنبھالا. لاہور میں کیمپ لگائے گئے, اسی طرح سے ساری انٹریز جو انڈیا سے ہوتی تھی وہاں سے سارے کیمپ لگائے گئے, اور ان لوگوں کو سنبھالنے میں خواتین نے اپنا بہت زیادہ رول ادا کیا. اور وہ وابستہ تھی کسی انجمن سے یا نہیں تھی, یا ذاتی طور پہ انہوں نے یہ کیا, تو خواتین کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اس وقت جس وقت ہم یہاں ایک
नए पाकिस्तान में खड़े हैं। नया पाकिस्तान इस लिहाज से नहीं कि जो पीटीआई गवर्नमेंट का एजेंडा है वो तो अपनी जगह है, और गवर्नमेंट आती है अपना मंशूर देती है, कुछ लोग उससे एग्री करते हैं कुछ नहीं करते, और जिससे ज़्यादा एग्री करते हैं जाहिर है कि वो गवर्नमेंट में होती है। तो इसलिए हम इस लिहाज से बात नहीं करेंगे। नया पाकिस्तान हम नए सदी के चैलेंजेस के हिसाब से बात करते हैं कि नई सदी के चैलेंजेस ये हैं कि पाकिस्तान की आबादी मोर देन 53% वुमेन है, और इस लिहाज से अगर आप उनको आइसोलेट कर दें तो उनका रोल निकाल दें इकोनॉमी से, पॉलिटिक्स से, सोसाइटी से, तो फिर आप पैरालाइज हो जाएंगे। 46%, 43, 47%, बाकी 53% का बोझ नहीं उठा सकते। और अगर ये फिगर्स हमें बताते हैं कि ख्वातीन आइसोलेट हैं या ख्वातीन काम नहीं कर रही हैं या इकोनॉमी में उनका शेयर बहुत कम है, तो ये सिर्फ फॉर्मल फिगर्स हैं या फॉर्मल इकोनॉमी की बात है। अगर हम रियलिटी में देखें तो अगर सिंपली आप ये समझें कि एक बंदा अगर काम कर रहा है और खातून घर में बैठ के बच्चों को पढ़ा रही है, वो अपने घर को संभाल रही है, वो अपनी कौम की तरबियत अच्छी कर रही है, तो उसका भी एक स्ट्रॉन्ग रोल है इकोनॉमी में, जिसको हम फॉर्मलाइज नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ख़वातीन बहुत ज़्यादा तरीके से अपना किरदार अदा कर सकती हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। और अभी क्योंकि हम में से मोस्टली एकोमोडेशंस हैं और मेरे सब कोलीग्स प्रोफेसर्स यहाँ पे एक वास्ट एक्सपीरियंस रखते हैं पढ़ाने का, तो मैं भी उनके साथ ही हूँ। 30 इयर्स से मैं पढ़ाती हूँ और मोस्टली मैं ख़वातीन को ही पढ़ाती हूँ। और मैंने ये देखा कि ख़वातीन सिर्फ जो बहुत ज़्यादा लोग बढ़ जाते हैं पाकिस्तान में इस वक्त, जितने समाजी मसाइल हैं और जितनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसमें मेजर फैक्टर एक ये भी है कि आपके बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस खुद बहुत ज़्यादा बड़े हुए होते हैं, लेकिन जहाँ तक तरबियत का ताल्लुक है तो तरबियत सबकी नहीं हुई होती। जिनकी तरबियत हुई होती है वो बहरहाल अपना किरदार बहुत पॉजिटिव अदा करते हैं, लेकिन तरबियत में एक पढ़ी लिखी माँ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो अगर लड़की पढ़ के जॉब नहीं भी करती और वो अपनी औलाद की सही तरबियत करती है तो ये भी बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन है। दूसरे मैं ये समझती हूँ कि आप सिर्फ कहने से नहीं समझते। अगर हम कहने से अच्छे मुसलमान बन सकते, अच्छे इंसान बन सकते, तो 5वीं जमात में जितनी हदीसें हमें पढ़ा दी जाती हैं, जितना अखलाकियात का दर्स दे दिया जाता है, और उस वक्त हमारा कहते हैं कि उस वक्त 9 साल की उम्र तक आपका दिमाग इस जगह पे होता है कि जिस तरह से भी बना दो वो बन जाता है, तो हम सब ही बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे मुसलमान होते। लेकिन ऐसा नहीं है। जो हम देखते हैं और जो हमारी ऑब्जर्वेशन में आता है, जो हमारी ट्रेनिंग में होता है, वो हम पे ज़्यादा इम्पैक्ट रखता है रादर देन जो हमें बार बार रटाया जाता है। तो हमें अपना किरदार इस जगह पे ला के अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनने की ज़रूरत होती है, टीचर्स को भी और पेरेंट्स को भी, और ख़ास तौर पे माँ को, कि वो एक अच्छी कौम पैदा कर सके। तो ये ख़वातीन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है जो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, क्योंकि हम ख़वातीन की तालीम को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहे थे कम से कम 2 डेकेड्स पहले। फिर मैं ये समझती हूँ कि जो खातून है वो अकेली सोसाइटी में नहीं है। जब भी हम जेंडर पे बात करते हैं तो नॉर्मली हम सिर्फ ख़वातीन की बात करते हैं, और दैट में बी सम एजेंडा ऑफ vested interest sponsored by the European Union or Americans or so many others. लेकिन जो असल सोसाइटी ये की सूरत हाल है वो ये है कि मेरे जैसी कोई खातून जो प्रोफेसर डॉक्टर आमना महमूद बनती है, जिसने सिंपल एक मास्टर्स किया था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, और उसके बाद एमफिल किया कायद आज़म यूनिवर्सिटी से, पीएचडी की पंजाब यूनिवर्सिटी से, और अब 30 साल से पढ़ाती हूँ। तो उसके पीछे सबसे पहले उसका बाप होता है, फिर उसका भाई होता है, फिर उसका हस्बैंड होता है, फिर उसके बेटे होते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं। क्योंकि सोसाइटी में बाहर निकलने के लिए आपको एक पैट्रियार्किकल स्ट्रक्चर से गुजरना पड़ता है, और वो वहाँ पे आपको अपने मेल फैमिली मेम्बर्स की सपोर्ट चाहिए होती है, और ये सपोर्ट उसको घर से भी आती है और घर उसके बाद सोसाइटी से भी आती है, लेकिन सोसाइटी से तभी आती है जब उसकी फैमिली से मौजूद होती है। तो हम एक बेटर पाकिस्तान बनाने के लिए एक कंबाइन एफर्ट पे काम कर सकते हैं, जिसमें एक खातून वुमेन एम्पावरमेंट को मेल अपने लिए कोई खतरा ना समझे।
بلکہ وومن امپاورمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ عورت اکنامکلی بھی پاورفل ہے اور سوشلی بھی پاورفل ہے ٹو کریٹ اے پاورفل سوسائٹی. اور جو ڈاکٹر محبوب صاحب بات کر رہے تھے کہ گورنمنٹ ایسے کرتی ہیں اور یہ سب ہماری ہارش ریالٹیز ہیں. تو اگر ہم وومن کو ٹرین کر دیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں یہ بڑی ڈیبیٹ ہماری اس کے اوپر رہی ہیں کہ خاتون کو ووٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ میل کا ووٹ ریپلیکیٹ کر دیں کیونکہ وہ اپنی فیملی کے خلاف ووٹ استعمال نہیں کر سکتی ہے. تو اگر آپ ایک سینسیبل وومن کو ووٹ دے رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ ایک بہتر اسٹرکچر بنا رہے ہیں, کیونکہ خواتین کی پرائورٹیز ذرا ڈفرینٹ ہوتی ہیں. وہ چودراہٹ سے بڑھ کے, برادری سسٹم سے بڑھ کے, وہ سطحی مفادات سے بڑھ کے نیشنل انٹرسٹ میں ووٹ بھی دیتی ہے اور بات کو سمجھتی بھی ہے. اور خواتین جو ہیں وہ جب یہ کنونس ہو جاتی ہیں کہ یہ بات صحیح ہے تو وہ ڈیئرنگ ایفرٹ بھی لینا چاہتی ہیں, کرنا چاہتی ہیں. اور جو ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہ جذباتی ہوتی ہیں, تو اس معاملے میں وہ کافی پازیٹیولی جذباتی ہوتی ہیں کہ وہ چینج لانے کے لیے بھی بڑی افیکٹو ہوتی ہیں. اور یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی شکل میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے. میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ینگ وومن نے ان کو ووٹ دیا ہے. تو ہم جب بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں نئی جنریشن کا میں کیا رول ہونا چاہیے خواتین کا, تو خواتین اپنا رول ادا کر رہی ہیں, لیکن ہمیں اس کو چینلائز اور انسٹیٹیوشنلائز کر لینا چاہیے. بہت اچھی بات یہ ہے کہ ہم اس جگہ سے نکل آئے ہیں جہاں پہ امریکنز 1900s میں تھے, یعنی 20th سینچری کے شروع میں, کہ خواتین صرف ڈاکٹر اور ٹیچرز ہوتی تھی یا سمپلی لٹریچر وغیرہ پڑھتی تھی. تو اب ہم بھی اس جگہ پہ آ گئے ہیں کہ ہماری بچیاں, ہماری خواتین تقریباً سارے ہی شعبوں میں ہیں. لیکن بہرحال ایجوکیشن کا ایک بڑا اسٹرانگ رول ہے, اس لیے کہ ہم رول ماڈلز ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے. اور ہم اپنی بچیوں کی یہ ٹریننگ کر سکتے ہیں کہ صرف آپ نے ڈگری نوکری کرنے کے لیے نہیں لینی, آپ اچھی قوم پیدا کرتی ہیں, اچھے افراد پیدا کرتی ہیں, تو یہ بھی آپ کا بڑا رول ہے. آپ اپنے ہسبینڈ کے اندر ایک اس کو سپورٹ دیتی ہیں کہ وہ سوسائٹی میں پازیٹیو رول ادا کر سکے, آپ اس کو گھر کا سکون دیتی ہیں, آپ اپنے پیرنٹس کو اچھی زندگی دینے میں سپورٹ دیتی ہیں, اپنے بہن بھائیوں کو اتنا کنونس کر سکتی ہیں کہ وہ اپنے فرائض ادا کریں تو ایک اچھی سوسائٹی بن سکتی ہے. آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کو یہ بتاتی ہیں کہ آپ بہت اچھی سٹیزن ہیں اور آپ پڑھ لکھ کے بالکل بھی ڈی ٹریک نہیں ہوئی, بلکہ آپ قوم کے مفادات کو, فیملی کے مفادات کو, اپنے بچوں کے مفادات کو لے کے چل رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک اچھی قوم بن سکتی ہے. ہر قوم کی اسٹرینتھ ایک اچھی ماں ہوتی ہے. نیپولین نے کہا آپ مجھے اچھی ماں دیں, میں آپ کو اچھی قوم دوں گا. نیپولین کی ساری باتیں تو شاید صحیح نہیں ہیں, لیکن اس بات سے میں 100% اگری کرتی ہوں. اور ہمیں بھی اپنی قوم کی ماؤں کے اوپر محنت کرنی چاہیے, ان کو ایک اچھا ماحول دینا چاہیے, ان کو سکون دینا چاہیے, ان کو کانفیڈنس دینا چاہیے. اور آج کی بچیاں ہماری دکھا رہی ہیں کہ وہ اس کانفیڈنس کو لے کے چل رہی ہیں. میرے پاس بہت اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں اسلامک یونیورسٹی, کیونکہ ایک وومن اون سیگریگیشن ادارہ ہے, تو یہاں پہ وہ لوگ جو اپنی بچیوں کو کہیں اور پڑھنے نہیں بھیجتے, صرف کو ایجوکیشن میں نہیں پڑھانا چاہتے, وہ بچیوں کو بھیجتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی فیملی کی رسپیکٹ کو لے کے چلتی ہیں اور واپس جاتی ہیں اپنے ایریاز کو سرو کرنے کے لیے, اور وہاں پہ بھی ایک بیٹر انوائرمنٹ کریٹ کرنے میں وہ ہیلپ کرا رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ دیٹ از دا رول آف وومن دیٹ از ریکوائرڈ ان آر سوسائٹی, ان آر پالیٹکس, ان آر اکانومی. اور اگر وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے صرف اپنے بچوں کو پڑھا لیتی ہے, یہ بھی اکنامک سپورٹ ہی ہے, بجائے کہ آپ ٹیوشن باہر سے لے کے آئیں, اور جس درد سے وہ پڑھائے گی شاید کوئی اور نہیں پڑھا سکتا. اور جو تربیت وہ کرے گی, جو انسان وہ پروڈیوس کرے گی, وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. تو ہم اپنی قوم پہ جب ہم اکنامک پرابلمس کی بات کرتے ہیں, جب ہم پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, جب ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو اس میں وومن کا ایک اسٹرانگ رول ہے. اور ایجوکیشن جو ہے وہ پہلی سیڑھی ہے, لیکن ٹریننگ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور وہ دونوں کے لیے ہے, میل اور فیمیل کے لیے. لیکن سورس جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ وومن ہی ہے, کیونکہ کلاس 10 تک موسٹلی ٹیچرز پڑھاتی ہیں, ان کا رول بہت امپورٹنٹ ہے, اور ان کی اپنی ٹریننگ, کیپیسٹی بلڈنگ اور ٹیچنگ بہت امپورٹنٹ ہے. ان کے کردار کی مضبوطی, ان کریکٹرسٹکس جو ان کے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں.
جو بچے انکانشیسلی سیکھ لیتے ہیں ان کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. میرا خیال ہے کہ میں نے کافی ٹائم لے لیا اور یہ ڈسکشن بہت لمبی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا, اور اگین بہت بہت شکریہ سارے ہسٹورینس کا کہ وہ ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سننے کے لیے تیار تھے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ڈاکٹر آمنہ محمود, پروفیسر آف پالیٹکس اینڈ آئی آر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد. ہمارے پاس 4 منٹ ہیں, اس کے بعد پھر سیشن شروع ہوگا سوال و جواب کا. تو I request the scholars to remain with us so that you can respond to the questions taken up by the audience. تو ڈاکٹر آمنہ محمود نے بڑی خوبصورت ڈسکشن کی ہے. انہوں نے تھوڑا سا ہسٹری میں جا کے اور قائد اعظم کی جو ویمن ونگ کی بات کی, اس کے علاوہ انہوں نے تحریک پاکستان میں خواتین کے ریفرینڈم میں جو NWFP میں ان کے برقع پوش خواتین کے کردار کے اوپر بات کی. اور اس کے بعد بڑا ہی ایک اچھا انہوں نے ایک ٹرم استعمال کی, نیو چیلنجز ان 21st century, دس وڈ بی اے نیو پاکستان. سو چونکہ ہر صدی کے ایک نئے ٹرینڈز ہوتے ہیں, نئے چیلنجز ہوتے ہیں, اور ان کو جو قوم فیس کرتی ہے وہ آگے نکل جاتی ہے, انہی کی وہ ترقی ہو سکتی ہے. تو یہ نیا پاکستان یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر یا انٹرنل ہمیں چیلنجز درپیش ہیں, اگر ان کو ہم کاؤنٹر کرتے ہیں اور ان کو اچھی طرح سے مینج کرتے ہیں تو یہ ہماری کامیابی ہے, اور یہ ہم جو ہے وہ اپنے پاکستان کو, اپنے معاشرے کو کنسٹرکٹ کرتے ہوں. ایک انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ 57% فیمیل کی تعداد ہے اور معاشی میدان میں وہ اپنے آپ کو اسرٹ کر رہی ہیں اور کافی حد تک افیکٹو رول پلے کر رہی ہیں. انہوں نے بڑے اچھے انداز سے گھر کو اور ملک کی ترقی کو, دونوں جگہ کے اوپر انہوں نے خواتین کے رول کو اسرٹ کیا ہے. اور اس سے یہ حقیقت سے آپ صرف نظر نہیں کر سکتے کہ گھر اگر جنت کہلاتا ہے تو وہ صرف عورت کی وجہ سے کہلاتا ہے. جس گھر میں عورت نہیں ہوتی انہوں چھڑیاں دا کاری کیا جا سکتا ہے, انہوں جنت نہیں کیا جا سکتا. ملک کی ترقی جو ہے اس میں خواتین اگر اپنا رول پلے نہیں کرتی تو وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی. سو انہوں نے بتایا کہ خواتین کا ایک مرکزی کردار ہے ہر لحاظ سے. تعلیم یافتہ ماں ہوگی تو وہ تعلیم یافتہ آگے نسل پیدا کرے گی. خواتین, بڑی یہ اچھی بات ہے کہ اگر جو میل آفیسرز ہیں ہمارے اور وہ ایجوکیٹڈ ہیں, دے آر کمپیٹنٹ انف, لیکن ان کی تربیت میں ڈیفیشنسی ہے. دس از یہ بہت ایسا پوائنٹ ہے کہ جس کے اوپر سارے لوگوں کو غور کرنا چاہیے, تاکہ آنے والی نسل اس پوائنٹ کو آپ ذہن میں رکھ کے اپنی آنے والی نسل کی تربیت کر سکیں کہ جو میل آفیسرز ہیں ان کی تربیت میں ڈیفیشنسی ہے, شاید اس لحاظ سے کہ ان کی ماں نے کسی نہ کسی جگہ کے اوپر ان کی جو تربیت ہے اس میں کمی رکھتی تھی. اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ خواتین جاب نہ بھی کریں تو ان کا کردار اہم ترین ہے, اہم نہیں اہم ترین ہے, کیونکہ انہوں نے اگلی نسل کی تربیت کرنی ہے, انہی کی ذمہ داری ہے. انہوں نے گھر میں ایک سکون پیدا کرنا ہے اور آنے والی نسل کی تربیت کرنی ہے. اس لحاظ سے خواتین جاب نہیں بھی کرتی تو وہ ایجوکیٹڈ خواتین جو ہیں ان کا کردار اہم ترین ہوتا ہے. دوسرا انہوں نے اس چیز کو آگے مزید بڑھایا کہ جو ہمارا سماج ہے اس کی جو خواتین کو سپورٹ ہمارے کلچر کے مطابق میل کی سپورٹ ان کو درکار ہوتی ہے, اور وہ پہلی سپورٹ گھر کی طرف سے ہوتی ہے اور دوسری سپورٹ معاشرے کی طرف سے ہوتی ہے. اور اگر ان میں کمپیٹیبلٹی ہو جائے تو یہ بہترین معاشرہ بن سکتا ہے. ان کا یہ آبجیکٹو تھا کہ اگر یہ معاشرہ سمجھ لے اور پیرنٹس یہ سمجھ لیں اور آگے جو ہے ان کی فیملی یہ سمجھ لے کہ ان کی میل سپورٹ ان کو پوری طرح پہ خواتین کے ساتھ ہے, تو اس معاشرے میں بہت بڑی ایک ریولیوشنری تبدیلی آ سکتی ہے. آگے انہوں نے ووٹنگ ٹرینڈز کی بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے, اور وی ڈو ایگری کہ جو میل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ برادریزم کی طرف جاتے ہیں, کسی کے پیچھے کسی کے فالوور کے طور پہ کام کرتے ہیں, اور ان کی جو ووٹنگ ٹرینڈز ہیں ان میں ان کی جو پارٹیسپیشن ہے وہ کسی کو کے فالوور کی حیثیت سے ہوتی ہے. لیکن جو فیمیل ووٹر ہے وہ اپنی وزڈم کو یوز کرتی ہیں, اپنی مرضی کو استعمال کرتی ہیں, اور جو ایجوکیٹڈ فیمیل ہیں وہ ہمیشہ سمجھداری کو استعمال کرتی ہیں اور اس میں ووٹنگ ٹرینڈز میں